नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम-ए-दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं खुशामदीद कहते हुए आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतुमा खैर मक़दम। तो नाज़रीन, आज के मौजू से आपको जोड़ते हैं एक ऐसा मौजू जिसके ताने बाने, जिसके सरोकार हम सबकी ज़िंदगियों से बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम शिकवा कुना रहते हैं, अक्सर आपकी तरफ से भी इस तरह के सवालात आते रहते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आज इस मौजू को मुंतखब कर लिया जाए। आज के बच्चे अपने फैसले खुद करने में कितने हक बजानिब। जी हाँ नाज़रीन, हमने इस उन्वान को नई नस्ल से नहीं जोड़ा है, बल्कि हमने इसके लिए लफ्ज़ बच्चे का इंतखाब किया है, क्योंकि जो तरबियत है उसका सिलसिला बचपन से शुरू होता है। और जब इंशाअल्लाह मौलाना साहब गुफ्तगू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने बच्चे लफ्ज़ क्यों मुंतखब किया। नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बच्चे मेरी उंगली थामे पीछे पीछे चलते थे। बच्चे मेरी उंगली थामे पीछे पीछे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए और मैं पीछे छूट गया। ये किसी ज़माने में एक मसला हुआ करता था। हर दौर के अपने मसाइल होते हैं। इसी दौर में नस्लों में जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कशमकश होता है, नज़रियात का टकराव होता है, हर दौर में पाया गया है। लेकिन आज ये जो मसला है ये एक अलमिया बनता जा रहा है और शिद्दत के साथ ये मसला हर घर में हम देखते हैं कि ये सर उठा रहा है, किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो नज़रियात का इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन बच्चों में जो एक तरह की खुदसरी आ रही है, एक उनके अंदर उनकी नफ्सियात में कजी पैदा हो रही है, इसके असबाब और इसके अवामिल को टटोलने और इनका हल तलाश करने की अशद ज़रूरत है। तो सबसे पहले मौलाना साहब से यही जान लेंगे कि जब हम बच्चों की तालीम और तरबियत की बात करते हैं मौलाना साहब, तो हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मौजूद है। बच्चों को प्यार करना, उनके साथ खेलना, गोद में बिठाना। हद तो ये है कि अगर वो रसूलुल्लाह नमाज की हालत में है, सजदे की हालत में है, और वो बच्चे इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में से कोई आप पर शोखी में जो है वो सवार हो गए, तो सजदा तवील हो रहा है। लेकिन हम आज के अगर माँ बाप के नफ्सियात को देखें, उनके तरीक़ेकार और रवैयों को देखें, या उसके रद्द अमल के तौर पर बच्चों का जो बर्ताव है, उन दोनों को देखें, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें, तो आज के बच्चों में जो ये एक हद से पहले शऊर का बालिदा हो जाना, एक खुदसरी का जन्म लेना, हर बात में कजबहसी, ये क्यों जन्म ले रही है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, उम्र के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। एक बहुत छोटी कोंपल, फिर पौधा, फिर दरख्त, फिर तनावर दरख्त बनता है। ये सिर्फ दरख्तों की बात नहीं है, बच्चे हों, जानवर हों, कोई भी चीज़ हो, कोई मकान हो, आज बन रहा है, फिर बन के मुकम्मल हुआ है, फिर वो कुछ वक्त गुजरता है, फिर उसके बाद पुराना होता है, फिर उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। तो हर उम्र के और हर मरहले के कुछ तकाजे हैं। बचपन जिसकी बात हो रही है, जवानी की बात नहीं हो रही अभी, बचपन की बात हो रही है। बच्चों की नफ्सियात वालिदैन को भी समझना ज़रूरी है, और वालिदैन के साथ यूँ समझिए कि एक जिम्मेदारी आ रही है जो एक बहुत बड़े जजमेंट की जिम्मेदारी है। एक बहुत पेचीदा केस है और वो जज अकेला है इसमें। जी। 2-3 जजों की बेंच नहीं है कि वो सब मिलकर मशवरे से एक दूसरे को मदद देकर और एक दूसरे की गौर फिक्र में शामिल होकर वो मसले को हल कर लेंगे। वो एक माँ, बहुत से बहुत उसका बाप लड़के का, बच्चे का होता है, और बाप भी हमेशा फराहम नहीं होता। सारा दिन और कभी हफ्तों हफ्तों माँ और बच्चे हैं। माँ को ये समझना ज़रूरी है कि ये बच्चा है, बच्चे की नफ्सियात हैं, उसके तकाजे हैं, उसका तहम्मुल समाई है, और मेरी उम्र है। आप जिस उम्र में हैं, जो तजर्बा आपको है, जो अच्छे बुरे की तमीज़ आपको है, वो इसको नहीं हो सकती। और अगर हो तो ये अफसोस की बात है। वक्त से पहले बालिग नहीं होता कोई। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था एक नौजवान से कि मियाँ, गदराने से पहले पकने की कोशिश ना करो। पहले गदराता है, फल जो होता है, आम या कोई फल पहले गदराता है। आम बिल्कुल हरा है, खट्टा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा खट्टा मीठा होना शुरू हुआ,
اسے کہنے میں گدرا رہا ہے. پھر اس کے بعد پک کے تیار ہو گیا, پورا میٹھا ہو گیا, پیلا ہو گیا, اب وہ مکمل ہے. تو بچوں کی عمر میں ایک تو ہوتا ہے بالکل ہرے آم کے کچی کیری کا زمانہ, ایک ہوتا ہے گدرانے کا زمانہ, ایک ہوتا ہے پک جانے کا زمانہ. ان کے والدین کو ان تینوں زمانوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اب یہ کچا پھل ہے, کیری ہے, اب یہ گدرا رہا ہے, اب یہ پک گیا ہے. ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک بڑی نازک بات جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر پرانی بات اچھی ہے. کچھ لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے جو پرانا ہوتا آ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے, پرانی پرمپرا سب ٹھیک ہے, نیا جو کچھ آ رہا ہے سب غلط ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے مشرق اور مغرب کا معاملہ ہے. ہم مشرق کے لوگ ہر اچھی چیز کو, مشرق کی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں. مغرب سے جو چیز آئی ہے سب لعنتی ہے, برباد ہے, ختم ہے, اس کو ہم نہیں قبول کریں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. کیا بات ہے. ہر مشرقی چیز اچھی ہے, ہمارے دیش کی ہر بات اچھی ہے. اپنے دیش سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں کی ہر بات ہی اچھی ہے یہ ایسا نہیں ہے. کوئی چیز اگر کہیں سے آئی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم یہاں رکیں گے مولانا صاحب, یہاں نظریات کے چشمے پر ہماری بات رکی ہے کہ فرق ہر دور میں ہوتا ہے, جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے, ایک نسل اور دوسرے نسل کے درمیان ایک زمانہ ہوتا ہے, فاصلہ ہوتا ہے, اور اس میں زمانہ جو ہے وہ قیامت کی چال بھی چل جاتا ہے اگر ہم آج سائنسی ٹیکنالوجی اور اس کی ترقی کو دیکھیں. آپ نے کہا وقت سے پہلے بچے بالیدہ ہو رہے ہیں, لیکن اس میں دوش بھی ماں باپ کا ہے. ہم نے اس میں بچے کا لفظ کیوں انتخاب کیا, شامل کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مولانا صاحب کہ ہم جب بچوں کی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ تم خود پسند کرو, آپ اپنے دور میں دیکھیے, میں اپنے دور میں دیکھوں. تو ہمارے زمانے میں والدین منتخب کر کے اور ہمیں لا کر دے دیا کرتے تھے, یا ہم ساتھ جاتے تھے اور لے لیتے تھے, ان کی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے. آج کے دور میں جب ہم نے پسند اور ناپسند کا اختیار بچوں کو دے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچپن سے ہی ان کے اندر فیصلہ کرنے کی ایک عادت ہے جس کی خوب پڑ گئی ہے, ایک عادت ہے جو شروع ہو رہی ہے, مجاز ہو گئے کہ وہ اچھے اور برے میں سے یہ اپنی پسند کی چیز کو خود منتخب فیصلہ انہیں کرنے کا اختیار اپنے دے دیا, اختیار ہم نے دے دیا. تو یہ جو اختیار دیا, وقت سے پہلے دے دیا, اس نے بچوں کو آگے چل کر اس فیصلے کو تاعمر اپنے, چاہے وہ کریئر ہے, تعلیم ہے, شادی بیاہ ہے, ہر دور اور ہر مسئلے کے تئیں کتنا خود مختار بنا دیا ہے. اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ نہ تو ان کی پسند ناپسند کو پوری طرح نظر انداز کر دیا جائے, اور نہ پوری اپنی مرضی مسلط کی جائے. جی, ان کو ساتھ رکھیے, ان کی پسند دیکھیے, اس میں اگر کوئی خامی ہے تو آپ اس کو بتائیے. ہو سکتا ہے وہ کہ ایسی چیز پسند کریں جو آپ کی تہذیب, آپ کے حالات, آپ کی گنجائش, آپ کی جیب, ساری چیزوں سے میل نہ کھاتی ہو. مثال کے طور پر ایک زمانے تک تو آپ موبائل نہیں دینا چاہتے اور نہیں دینا چاہیے, لیکن ایک وقت آیا, بچی بڑی ہو رہی ہے, وہ باہر جائے گی تو آپ کے ٹچ میں رہنی چاہیے, یہ ایک ضرورت ہے. کون سا موبائل دینا ہے ابھی سوچ سمجھ کے دیجیے, ابھی چھوٹا موبائل دیجیے, زیادہ لمبے چکر اس کے اندر آ جائیں, ساری دنیا گھس جائے ہماری جیب کے اندر, اس کا موقع نہ دیجیے. چھوٹا موبائل دیا, اس نے کہا نہیں ماما بڑا دلائیے, نہیں بیٹا ابھی نہیں. یہاں اس کی پسند اور آپ کی پسند ٹکرا رہی ہے, اس کو تجربہ نہیں ہے, آنے والے خطرات کا اندازہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے زمانہ کیا چال چل رہا ہے, اس کو آپ سمجھ رہی ہیں, بچی نہیں سمجھ رہی ہے. اس لیے اس وقت آپ اس کی پسند تو کرائیں گی, کلر پسند کرا دیجئے, ڈیزائن پسند کرا دیجئے, لیکن کس قسم کا, 4G اور 5G نہیں, ابھی یہ لیجئے. یہ اس میں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ان کی پسند کہیں نامناسب حدوں میں نہ چلی جائے. یہ خیال آپ کو رکھنا ہوگا. مولانا صاحب یہاں بھی مسئلہ ہے, پسند اور ناپسند کے درمیان تال میل بٹھانا, یعنی ہم یہ کہیں کہ ایک طرح کی دوستی, ماں کو بیٹی کا دوست بن جانا چاہیے, باپ کو بیٹے کا دوست بن جانا چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوستی بھی آسان نہیں ہے. یہ مر مٹنے کا نام ہے, خود کو فنا کر دینے کا نام ہے. اگر ہم بچوں کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں, اوائل عمر جو ہے, بچپن کا زمانہ, 1 سے لے کر کے 10 سال تک کی جو عمر ہے,
اس میں بچہ جو ہے وہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے نوٹ کر رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے اس میں ہم جو بھی کہیں گے وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور جب ہم اس کو پلیئر کو آن کرتے ہیں تو ہماری کہی ہوئی ہر بات ریپیٹ ہوتی ہے اور ہمارے کانوں میں سانس تک آتا ہے, سانس تک سنائی دیتی ہے. تو بچہ بہت باریکی سے ہر رویے کو, ہر سلوک کو, ہر گفتگو کو, ہر طریقے کو آبزرو کر رہا ہے, مشاہدہ ہے اس کا, اور وہ وہی کل کو کرے گا جو اس نے اس عمر میں دیکھا ہے. تو یہ جو مر مٹنے کا جذبہ ہے یا خود کو فنا کر دینے کی تمنا ہے, بچوں کی پرورش میں ایثار ہے, قربانی ہے, دوستی ہے, اور سب سے بڑی بات بچوں کو سنو. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے بچے ہیں جو ماں باپ کے پاس آئے یا باپ کے پاس آئے, کوئی سوال پوچھا, یہ تارے آسمان میں چمکتے کیوں ہیں, یہ پرندے آسمان پہ اڑتے کیوں ہیں, اور تمہیں کیا ہے, تم اپنے کام سے کام رکھو. بس بچے کا جو کہتے ہیں کہ بچے جو تجسس وہی جو ختم ہو ترقی گیا. کر رہا تھا ہاں. وہ آپ نے اسے کچل دیا. جی یہ مناسب نہیں ہے. ہاں. اس کا تجسس جو ہے اس کے آنے والی ذہانت کا پتہ دے رہا ہے. اس کا تجسس جو ہے وہ اس کے لیے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس سے کہیے بیٹے اس کے بارے میں ہم دیکھ کے بتائیں گے تمہیں. اس کا مطلب اسے معلوم ہوگا کہ میرے سوال بیجا نہیں ہے, تو دیکھ کے بتائیے, معلومات کیجئے, کچھ کتابیں فراہم کیجئے, وہ پڑھیں سمجھیں. سوال اس بات کی علامت ہے کہ اس میں جواب لینے کی صلاحیت ہے. سوال اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ظرف جو ہے علم کا ظرف بڑا ہے. زیادہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ معلومات کا خزانے کا جو زنبیل ہے, جو تھیلی ہے, جو بورا ہے, بہت بڑا ہے. یہاں آپ نے ظرف کا نام لیا, ایک سوال پھر ذہن میں آ گیا. ایک برتن ہے جس میں بھرا ہوا ہے, دوسرا برتن ہے جو خالی ہے. اس برتن سے اس برتن میں آپ کو اپنا علم منتقل کرنا ہے, لیکن ایک رابطہ نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی پائپ نہیں ہے, کوئی چمچ نہیں ہے, کوئی سپون نہیں ہے جس سے کہ آپ یہاں سے نکال کے یہاں ڈال رہے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے, وہ ہے کنیکشن, رابطہ. ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آج کے دور میں بہت المیہ ہے. ہم بچوں کو دوش دینے سے پہلے ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے دور میں اتنی زندگی تیز رفتار ہو گئی ہے, یا انسان نے خود کو بلا وجہ مصروف کر لیا ہے. ماں باپ تو پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن آج کچھ زیادہ زمانہ جو ہے وہ تیز ہو گیا. بچوں کو دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہے, ان کی باتیں, ان کی شکایات سننے کے لیے ماں باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے. دوسرے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جب اسکول بھیج دیا تو تعلیم اور تربیت دونوں کی ذمہ داری اسکول کا کام. ایسا نہیں ہے, یہ بنیادی غلطی ہے. جی. تو وہ جو رابطے کی کمی ہے, اگر آپ کا بچہ, اگر میرا بچہ اپنی شکایات مجھ سے نہیں کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو تنہا کرتا جا رہا ہے, یا وہ یا کسی اور کو رہنما بنا لیا ہے اس نے, جو زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ رہنما چوائس کرنے کا اختیار اسے نہیں ہے, نہ اختیار ہے نہ سلیقہ ہے. یعنی کس کو رہنما بنا لے وہ. اس لیے آپ خود ہی رہنما بنے رہیے, اور آپ کو رہنمائی کی صلاحیت کم ہے تو اپنی صلاحیت بڑھائیے, لیکن گاہک کو نہ بھگا دیجیے, دکان میں اپنے مال بڑھائیے. مال بڑھانے سے مراد معلومات, تربیت کا انداز, ہمیں کیا بتانا ہے بچوں کو, کیا نہیں بتانا ہے, کس چیز سے روکنا ہے, روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ڈانٹ کے, پٹائی کر کے, تماچا لگا کے نہیں, سمجھا کے, بیٹے یہ جو تم کر رہے ہو اس میں یہ خرابی ہے, اور آپ نے بتایا, اسے سمجھا, ہاں ممی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم جو کہتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر بولتے ہیں, تمہارے فائدے کے لیے کہتے ہیں, اس کو سمجھ میں آئے گا. آپ نے کہہ دیا نہیں یہ کام نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے مولانا صاحب. جب وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے, جب وہ خیر خواہی کو سمجھ نہیں رہا, تو پھر یہ نصیحت اس وقت بیکار ہو جائے گی. وہ کیسے, وہ ایک پلیٹ فارم کیسے بنے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اعتماد اس کے دل میں پیدا کریں. آپ یہ باور پیدا کریں اس کے لیے کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ جو کچھ ہمارے لیے بتاتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. آپ نے دوسرے کا بتایا ہوئے کی خامیاں بتائیں کہ بیٹے تمہیں فلاں صاحب نے یہ بتایا تھا, تم نے یہ کیا, یہ نقصان ہوا نہیں, اور ہم نے جو بتایا تھا اس سے یہ فائدہ ہوا نہیں ہوا. اس لیے جو کچھ ہمیں بتائیں وہ کیجئے, اور آپ کو اگر برا لگے تو ہمیں بتائیے, ہم بتائیں گے اس میں کیا خامی ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہم سے بھی بھول ہو جائے. یہ اعتماد پیدا کر کے پھر اس کے بعد اس کو رفتہ رفتہ چلائیے. بچوں کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں, اس آسمان کے نیچے, اس روئے زمین کے فرش کے اوپر آپ کے لیے, آپ سے, آپ کے والدین سے زیادہ کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ آپ کے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری معلومات ہر چیز کی نہ رکھتے ہوں, لیکن وہ جو کچھ آپ کو پیش کریں گے اس میں خلوص ضرور ہوگا. دوسرا جو آدمی پیش کر رہا ہے اس میں اچھائی ہو سکتی ہے, معلومات زیادہ ہو سکتی ہیں,
وہ زیادہ قیمتی معلومات تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن جتنے ہمدرد آپ کے ماں باپ ہیں اور ہو سکتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کے خلوص پر اعتماد کیجئے. کوئی بات اگر خامی کی ہے ان سے آپ سمجھ لیجئے کہ مجھے فلاں صاحب نے یہ بات بتائی ہے، آپ اس کو پسند کرتی ہیں، آپ کہیں گی کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اعتماد کرانا ضروری ہے اپنی اولاد کے سامنے، ماں باپ کو، کہ ہم تمہارے مخلص ہیں. اچھا حقیقت بھی یہی ہے، ماں باپ سے زیادہ، اور باپ کے بعد سے بھی میں کہوں گا ماں سے زیادہ مخلص کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کھرا رشتہ کوئی نہیں ہے. جی ہاں. مولانا صاحب آج کے بچے خود کو بہت عالم فاضل اور بقرار سمجھنے لگے ہیں. ایک المیہ یہ بھی ہے، وہ چھوٹتے ہی کہہ دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، آپ کے زمانے کی بات، آپ کے زمانے کی بات نہیں ہے، یہ نیا زمانہ ہے، نئی چیزیں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو یہ جو ہر دور میں سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے آپ نے جو بچے اور بڑے کا فرق کیا ہے، بچے نہیں کہیں گے اس کو، اور تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں. اس وقت میں ہمیں اپنا اصرار خود ہی کم کر دینا چاہیے. ہم اپنی باتوں کو زیادہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں. مولانا صاحب لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے چاہے کریئر ہے چاہے شادی بیاہ ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہماری ہے، جینے کا حق ہمیں ہے، تو فیصلہ کرنے کا بھی حق ہمارا ہونا چاہیے. یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. ایک مسلمان ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ زبان ہماری نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے اور اس نے ہمیں مستعار دی ہے، منگی ہوئی دی ہے. اس لیے فیصلے کا نمبر اول حق ان کا ہے، رب العالمین کا ہے. اس نے کہہ دیا اس زبان سے یہ بات آپ نہیں بولیں گے تو نہیں بول سکتے، اس آنکھ سے فلاں چیز آپ دیکھیں گے، فلاں چیز نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکیں گے، اس ہاتھ سے فلاں چیز آپ چھوئیں گے اور فلاں چیز نہیں چھوئیں گے، نہیں چھو سکتے. اس لیے کہ یہ چیز قرآن مجید میں ہے نا، سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. اب مال میں بھی ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ 1 لاکھ روپے دیا ہے، اس میں سے میں کتنا کھا سکتا ہوں، کتنا کیا کر سکتا ہوں، وہ مجھے بتا دے. تیری تو چیز ہے، تو نے میرے پاس امانت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سال بھر تک تمہیں اگر کچھ ضرورت پڑے تو خرچ کرتے رہو، فضول خرچی نہیں کرنا. اور اس کے بعد سال بھر ہو جائے اس میں سے جتنا بچے اس میں سے 2.5% ہمارے نام پہ کسی غریب کو دے دینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم اسے استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ بات بنیادی طور پر اگر کوئی بچہ یا بڑا، کوئی یا بوڑھا، کوئی بھی آدمی کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی ہے، ہمیں اپنے طریقے پر جینے کا حق ہے، یہ بات ہی غلط ہے. ہماری زندگی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی زندگی ہے، ہمیں اس نے امانت دی ہے. اس امانت میں سے خرچ کرنے کا ہمیں اختیار ہے، لیکن اس سے پوچھ کے اس امانت میں سے کتنا آپ لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا کہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں، میری امانت ہے، لیکن آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں. اور جس کو میں کہوں میں فون کروں گا کہ فلاں آدمی آ رہا ہے آپ کے پاس، اس کو 10,000 روپے دے دیجئے، تو آپ اس کو دے دیجئے گا. اب جو غریب آدمی آیا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فون آیا ہے کہ اس کو 5,000 دینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں. جب آپ کو کہا جائے گا تو آپ کے دینے ہوں گے. تو یہ بنیادی طور پر ایسی غلطی ہے جس میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے پڑھے لکھے، ہمارے ان پڑھ، ہماری عورتیں، مرد، بوڑھے سب عام طور پر غلطی کرتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ہے، ہماری مرضی چلے گی، ہماری جینے کا حق ہمیں مرضی کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی چلے گی اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے والدین یا ہمارے علماء، ہمارے دانشور، وہ جو سے کہتے ہیں ہمیں ویسے کرنا چاہیے. مولانا صاحب 2 کالرز ہیں اور کافی دیر سے فون لائن پر ہیں، لیکن یہ نکتہ چھوڑے جا رہی ہوں کہ اگر رعایت پسند و ناپسند میں بچوں کو دی جائے کچھ رعایت تو کس حد تک دی جائے، اس کی حدیں کیا ہیں. 2 کالرز ہیں، پہلے ان سے بات کر لے رہے ہیں. شبیر بھائی جموں کشمیر سے ہیں، ریحانہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی شبیر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میں شبیر احمد خان بول رہا ہوں، JNK سے، میرا ڈسٹرکٹ گاندربل ہے. جی استقبال ہے شبیر بھائی، فرمائیے. جی میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا وظیفہ بتائیے جس سے نماز میں دل لگے اور کنٹینیو نماز پڑھے. ضرور انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار. ریحانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے، اور ایک سوال یہ ہے میرا کہ جیسے ہمارے ایک رشتے دار ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں مولانا صاحب سے پوچھوں کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں بہت جمائی آتی، ایسی نہیں آتی لیکن نماز پڑھتے وقت بہت جمائی آتی.
चलिए। और नाम के मीनिंग पूछने हैं मुझे, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद तौफीक। और हमारे एक छोटे भाई को बेटी हुई, उनका नाम माशाल्लाह से बेटी हुई है, उसका नाम हम आयशा फातिमा रखना चाहते हैं। तो मौलाना साहब से जानना चाहते कैसा है। ठीक है, ये नाम कैसे है मौलाना साहब? दोनों नाम अच्छे हैं, लेकिन एक शख्सियत के दो नाम की जरूरत नहीं है। आयशा फातिमा, कोई सा एक रख लीजिए, दोनों बहुत अच्छे हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत चहेती बेटी हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही काबिल लायक अहलिया मोहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है। एक नाम कोई सा भी रख लीजिए, दो नाम बहुत दोनों अच्छे हैं। हाँ, और वो तौसीफ और तौफीक भी अच्छे हैं। हाँ, वो ठीक है। अब मौलाना साहब इत्तेफाक से दोनों सवाल, जो दोनों कॉलर्स हैं, उनके सवालात मिलते जुलते हैं। उन्होंने वजीफा भी दरियाफ्त किया है, कोई ऐसा वजीफा बताइए जिससे नमाज में दिल लगे, और यहाँ नमाज में जमाइयों का मसला है। देखिए, नमाज में दिल लगने की पहली चीज ये है कि नमाज के लिए मर्द है तो मस्जिद में पहुंचकर 5 मिनट पहले पहुंच जाए, तमाम जहन की बातों को इधर उधर से हटा दे और कुछ देर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वगैरह जो इधर उधर के ख्यालात को हटाने के लिए मुफीद चीजें हैं वो करे। फिर उसके बाद सुकून से ध्यान को हटा दे इधर उधर से, फिर नमाज पढ़े। और जमाइयाँ जो आती हैं, बहुत गहराई से समझ लीजिए, जमाई जो ज्यादा आती है वो शैतान की तरफ से होती है। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चंद मरतबा पढ़ लीजिए और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके फिर खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला एक भी जमाई नहीं आएगी। जी, नाजिया साहिबा लखनऊ से हैं। एक कॉलर और भी हैं, आप वकीला साहिबा, थोड़ा सा इंतजार वकीला साहिबा। पहले नाजिया आपका सवाल ले रहे हैं। नाजिया साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाकी हमारा ये सवाल है कि जैसे हमारा एक छोटा सा घर है, तो उसमें मतलब थोड़ी सी जगह है, उसमें फर्श पे नमाज करने के लिए उसके सामने ही उसके जस्ट सामने ही जो है सेफ अलमारी रखी है, उसमें एक नीचे का लॉकर बना हुआ है, उसमें जूते चप्पल रखने का। उसी में जूते चप्पल रख के मतलब अंदर कर देते, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन एक दिन में मलाल आ रहा था, क्या मतलब उसी के सामने हम लोग जानवाज बिछा के नमाज पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है कि हमें नमाज में कोई वो आ रहा। और बाकी एक सवाल और है, जैसे मतलब जो है हमारे पास में एक लेडीज जो है हज करने के लिए गई थी, तो उन्होंने हमको एक छोटी सी कुरान शरीफ ला के दी है। तो मतलब हमारे घर में जितने भी लोग हैं कुरान शरीफ पढ़ने वाले, तो वो मतलब उनकी सबकी अलग अलग कुरान शरीफ है, वो पढ़ते हैं। 20 कुछ वो पढ़ लिया करते हैं, लेकिन काफी दिन से वो बंद रखी है। तो इससे क्या बंद कुरान शरीफ रखी रहने से क्या हमारे पास कोई गुनाह रहेगा? और बाकी दो सवालात तो पहुंचे, थोड़ा सा इंतजार, वकीला साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए वकीला। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, मेरा बेटा है शोएब जी, उसकी उम्र 17 साल है जी। हाँ, जिसकी हाइट नहीं निकल रही, 5 फुट का है कुल। ठीक, इसके बारे में सवाल करना है। ठीक, इन सवालात हमारे पास हैं। पहला सवाल तो ये है मौलाना साहब कि एक जहाँ नमाज पढ़ती हैं, जहाँ क़िबला की समत है, वहाँ एक अलमीरा है जिसमें कि एक ड्रॉवर है और उसमें जूते चप्पल रखे हुए हैं, वो ड्रॉवर अंदर की तरफ है, तो वो दिखाई तो नहीं देते लेकिन दिल में मलाल है, तो वो क्या करें? नहीं, बंद है तो कोई हर्ज नहीं। जी, इसी तरह कुरान पाक है जो एक तवील अरसे से कोई उसको पढ़ नहीं रहा है, तो उस बारे में जानना चाह रही हैं। देखिए, अच्छा तो यह है कि कुरान मजीद बंद न रखा जाए, और अगर आपके पास बकदर ज़रूरत कुरान मजीद हर एक के पास मौजूद है और कोई कुरान मजीद जायद है, तो अच्छा यह है कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। कोई बच्चा बच्ची कोई पढ़ने वाला है, उसको पहुंचा दीजिए। हाँ, चाहे तो मस्जिद में भी बहुत सारे लोग रखते रहते हैं, इसलिए तलाश करके ऐसे बच्चे बच्ची को दीजिए या ऐसे किसी पढ़ने वाले को दीजिए जिसके पास कुरान मजीद की ज़रूरत हो। जी, बेहतर मौलाना साहब। कर्नाटक से ख्वाजा हुसैन साहब हैं, लेकिन आपसे कहेंगे भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले शकीला साहिबा फोन लाइन पर हैं। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, मेरे 2 सवाल है जी। पहला सवाल, हम लोग रोजे रखते हैं नफील, तो शोहर की इजाजत के बगैर रख सकते क्या? ये सवाल पहुंच गया। शोहर की इजाजत जरूरी है नफिल रोजों में। हाँ, दूसरा सवाल, घर में रोजी की बहुत तंगी चल रही है, कुछ भी काम बनता नहीं, उसके लिए मौलाना से दुआ की दरखास्त है।
جی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور آپ کو وظیفہ بھی دعا بھی بتائیں گے. بالکل. ہاں خواجہ صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ خواجہ حسین صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں میڈم. السلام علیکم. آپ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. دیکھیے میں جب میرا نام خالد حسین وکیل ہے. ہاں جی میں جب بھی جج صاحب سامنے میں پیش کرتا ہوں جج صاحب میری بات توجہ نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی ذرا سوال دہرائیے. جج کے سامنے میں جو بھی بات بولتا ہوں نا, ہاں جب بھی کوئی بات بولتا ہوں وہ جب بات جو ہے نا جج صاحب میری بات سنتے ہی لیتے ہی نہیں. آپ جج کا نام لے رہے ہیں مولانا صاحب؟ آپ کو کون توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ جج کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اچھا کسی معاملے میں ان کا کوئی مسئلہ ہے جو کورٹ میں ہے, اب جج کے سامنے جب یہ بات اپنی پیش کر رہے ہیں تو وہ توجہ نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس کیس میں آپ جج صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس میں خود حق بجانب ہیں یا نہیں. اگر آپ حق بجانب نہیں ہیں, کسی کی حق تلفی آپ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی. تو وہ تو سارے بندے ہیں اللہ کے, وہ آپ کی طرف توجہ کرائے نہ کرائے تو کرانے والا تو وہ ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے کہ آپ جس کیس میں وہاں پیش ہوتے ہیں اس میں آپ حق بجانب ہیں یا نہیں. اور اگر آپ حق بجانب ہیں اپنے اور اللہ کے درمیان تو نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جائیے, صدقہ خیرات کر کے جائیے, پھر کوشش کیجئے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب روزی رزق میں برکت کے لیے بہن شکیلہ صاحبہ نے سوال کیا یہاں. ایک بات میں کئی دفعہ جو بتا چکا ہوں, اس کے اسباب بہت سارے ہیں. روزی میں خیر و برکت نہ ہونے کے اسباب بہت ہوتے ہیں. روزی کی ناقدری ایک بہت بڑا سبب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو برتن صاف نہیں کرتے یا پورا نہیں کھاتے پھینک دیتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ, تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ایسا نہ ہو کہ برکت کے چند دانے اخیر میں برکت تھی, آپ نے وہ باہر پھینک دیے, آپ کی برکت پھینک گئی, آپ نے اس کو نالی میں بہا دیا. آپ دال اور چاول وغیرہ دھو رہی تھیں اور لاپرواہی سے دھویا, 10-20 دانے چاول کے اور دال کے بہہ کے نالی میں چلے گئے, تو برکت تو آپ نے کھو دی. ایسے بہت سارے اسباب ہیں, ہم ایک نہیں کہہ سکتے آپ کے یہاں معاملہ کیا ہے, لیکن ہر چیز کی قدر کیجئے. روٹی ٹکڑا بچ گیا ہے, کھانے سے بچ گیا, آدھی روٹی, ایک روٹی, پاؤ روٹی بچ گئی, آپ اس کو پھینک نہ دیجئے, اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. یا تو جب اکٹھے ہو جائیں تو سکھا کے خشک کر کے اور ٹکڑے اور کچھ ملا کر چنے کی دال وغیرہ بہت اچھا وہ کھانا بن جاتا ہے, یا تو وہ بنا لیجئے. یا پھر وہ نہ کر سکیں تو کسی جانور کو, کسی بھینس والے کو, کسی ایسے کو دے دیجئے, کوئی گائے بیل بھینس کہیں نظر آئے اس کو کھلا دیجئے. روٹی کا ٹکڑا اتنا سے چیز بھی ضائع نہیں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا, آپ نے اس کو صاف کیا اور کھا لیا, اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اللہ کی برکتیں جب ایک دفعہ ناراض ہوتی ہیں تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ واپس آ جائیں, جو چلی گئی سو چلی گئی. اس لیے روٹی کی قدر, اکریم الخبز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روٹی کی عزت کیا کرو. تو روٹی کی عزت کرنا, بچے ہوئے کھانے کو ضائع نہ ہونے دینا, روٹی کی خشکی کے اوپر جو ذرات ہوتے ہیں وہ دسترخوان بگ رہے ہیں تو دسترخوان کو بھی یوں ہی نہ اٹھائیے ایک کنارہ پکڑ کے, وہ سارا تو نیچے گر جائے گا. یوں سمیٹ کے اٹھائیے, پھر ایک طرف ڈال دیجئے. چونٹیوں کا خوراک, چونٹیوں کا کھاجا ہے وہ 50-100 چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا اس میں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر بسم اللہ کر کے کھائیے, اللہ سے برکت کی دعا کیجئے, رائے خدا میں کچھ خرچ کیجئے. آپ کے کھانے میں سے غربا کا حصہ ہو جائے تو آپ کے لیے برکت کا سامان ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھیے. بالکل. 2 کالرز ہیں اور وظیفہ بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ, کیونکہ بہت سے ناظرین کا ہم سب کا ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے. چندوسی سے افروز بانو, جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ افروز صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی بتائیے. جی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے 2-3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. جی ہاں, پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے بینک میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کا جو بیاج آ جاتا ہے بینک کا, تو کیا وہ ہم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کسی کو دے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے
کہ جیسے مان لو قیامت کے دن کہتے ہیں کہ سارا حساب کتاب ہوگا ہماری زندگی کے پورے جو ہم نے کرا ہے غلط یا صحیح. تو مان لو ہم کسی کے ساتھ غلط بھی کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے, ہم سے معافی تلافی کر لیتے ہیں, تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا وہاں پہ ہر چیز کا؟ اگر اس نے معاف کر دیا, جیسے مان لو شوہر ہے, بچے ہیں, تو اس کے بعد بھی اس میں کیا حساب کتاب دینا پڑے گا؟ بہتر. تیسرا سوال. تیسرا یہ ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے میری, تو ابھی مجھے ہو گیا جہاں ٹیومر وغیرہ, تو آگے کو ایسا نہ ہو تو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جو میں پڑھ سکوں. اور آپ کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. شاہانہ صاحبہ بارہ بنکی سے. جی بتائیں بہن. ہلو باجی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہانہ اللہ صاحبہ. تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, مولانا صاحب کو بھی جزائے خیر دے. اور ہم لوگ پانچوں ٹائم کی پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں, پورے ملک کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور میرے 3 سوال ہیں باجی. جی پہلا سوال. پہلا سوال. جی پہلا سوال, میرے ابو نہیں ہے اور میری امی اور ہم 2 بہنیں ہیں, اور میرے ابو نہیں ہے مولانا صاحب. میرے ابو کی شکل میں نظر آتے ہیں اور آپ میری بہن کی نظر میں آتے ہیں. اور میرے سوال یہ ہے, میری امی کو شک رہتا ہے منہ میں بال کا شک رہتا ہے, مگر بال نہیں ہوتا ہے منہ میں, اور ان کو شک رہتا ہے تھوکا کرتی ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے, میری چھوٹی بہن کے کرمور نکلے ہیں, اس کی دعا میری امی پڑھ کے پھونکتی ہیں, وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. وہ یہ کیا نکلے 7 مرتبہ کرمور کی دعا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کے پیریا بھی ہے دانت میں, تو مجاز صاحب سے آپ پلیز دوا بتائیے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور باجی میرے سوال سن لیجیے, خواب ایک اور سن لیجیے. بہن آپ کے ہم 3 سوال لے چکے. آپ کی بہن کو کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے والدہ وہ آیت پڑھتی ہیں؟ نہیں, کرمور ہے. کرمور کیا ہوا مولانا صاحب؟ مطلب جو سائڈ میں ہوتا ہے کان کے نیچے مسے ہیں. ہاں نہیں, کرمور سائڈ میں جو کیا پھول نہیں آتا ہے, وہ درد ہوتا ہے کان کے پاس. اچھا, یہاں کن پھیڑ کہتے ہیں جسے, یہاں کوئی تکلیف. جی جی ہاں ٹھیک ہے. اب آپ اپنے سوالات کے جواب لیجیے. جی مولانا صاحب شروع سے بتائیے. ہاں, ان کا پہلا سوال تو یہ ہے, ان کی والدہ کو یہ شک ہوتا ہے کہ منہ میں بال ہے. ہاں, یہ کبھی کبھی ایسا وہم ہوتا ہے آدمی کو, اور یہ کچھ اوپری اثرات کی ایک نشانی ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی بار بار پڑھا کریں, اپنے اوپر دم کر لیا کریں, اور جب کھانا سامنے آئے اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ شکایت نہیں رہے گی. ہاں, اب وہ کانوں کے پیچھے کوئی چیز نکلی ہے جس کے لیے وہ آیت پڑھتی ہیں, ویسا بتشتم وہ یہاں سے کبھی کبھی سوج جاتا ہے. اچھا. اور اس میں درد بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ کسی کے تجربے میں آئی ہوگی تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ معنی کے لحاظ سے یہ چیز اس کام کے لیے نہیں ہے. باقی وہ پڑھ لیں, کوئی اور چیز پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ اگر رہنمائی ہو تو کیا پڑھیں مولانا صاحب؟ یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین بہت مفید چیز ہے ایسی تمام چیزوں کے لیے. جی, پائلیا کے لیے مجاز صاحب کا انتظار, انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ کیا دوا ہو. ایک بہن نے دریافت کیا تھا کہ 17 سال بیٹے کی عمر ہے, ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. لیکن وہ جو قد کی جو مقدار بتا رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو مناسب رفتار ہے. 17 سال کی عمر کے بعد بھی بچے بڑھتے ہیں, اس لیے آپ ابھی فکر نہ کیجئے, انشاءاللہ تعالی وہ بڑھے گا, ابھی وقت ہے. جی, بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزے رکھ سکتی ہے مولانا صاحب؟ نفل روزے کے لیے شوہر کی مرضی ضروری ہے, فرض روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. جی, 3 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. بہن نے دریافت کیا ہے کہ بینک میں جو انٹرسٹ ہے, یعنی اس سے جو ہاں, وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکتے, وہاں سے لے تو ضرور لیجئے, وہاں چھوڑیے نہیں, لیکن کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیجئے, وہ اپنے اوپر نہ خرچ کیجئے. جی, رضوان بھائی اور رضیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. رضوان بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. اور میرے 3 سوال ہیں, تینوں لے لیجیے. ہاں, پہلے سوال لکھوائیے. ہاں, سوال میرا یہ ہے کہ میرے لڑکے نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے نانا مطلب سامنے آئے اور ان کو ایک کلو مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہیں. ذرا زور سے بھائی, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے, ذرا بلند آواز سے. نہیں, میرے لڑکے نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے نانا خواب میں آئے ہیں اور ان کو مٹھائی دے رہے ہیں, مطلب 1 کلو کا ڈبہ.
ٹھیک ہے، مٹھائی دے رہے ہیں. اور ان کی بیٹی نے واپس کیا ہے ان کو آدھے کلو کا ڈبہ. بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے کہ ہم کچھ نہیں سن پا رہے ہیں؟ ذرا آہستہ اور آواز بلند. آواز سے کہیے. ہاں آرام سے بولتا ہوں. مطلب میرے بیٹے نے بات یہ دینا تھا کہ نانا صاحب میں آئے ہیں اور 1 کلو کا ڈبہ ان کو دے رہے ہیں. یہ تو سوال پہنچ گیا آپ کا. دوسرا سوال کیا ہے؟ اور ان کی بیٹی نے واپسی انہوں نے آدھے کلو کا ڈبہ دیا ہے اور ایک ٹوپی اور تولیہ دیا ہے. ٹوپی اور تولیہ دیا ہے. اپنے والد کو دیا ہے؟ والد کو. ہاں اس کی ماں نے. اچھا ٹھیک ہے. خواب میں؟ ہاں خواب میں. جی تیسرا سوال. یہ کہتے ہیں کہ سچے کا بول والا اور جھوٹے کا منہ کالا. مگر میں 7 سال سے اس میں پریشان ہوں. جب وہ لوگ جھوٹ بولتے بولتے پریشان نہیں ہے اور میں سچ بولتے بولتے پریشان ہوں. دبا جا رہی ہوں میں. یہ بھی ایک عام مسئلہ ہو گیا ہے کہ سچ کا بول بالا جھوٹے کا منہ کالا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب بتائیں گے. رضیہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا سوال یہ جیسے تہجد کی نماز میں یہ 12 رکھتے ہیں یا پھر 8 ہیں یا جیسے شروع کریں مان لو آپ نے 8 رکھتے ہیں تو یہ 12 بار قل جو صورت ہے تو 12 بار پڑھنی پڑتی شروع سے. پھر جیسے گھٹاتے رہتے ہیں 8 پھر 7 6 5. تو میں یہی معلوم کرنا چاہ رہی تہجد کی نماز میں. تہجد میں جی جی ضروری ہے والی. تہجد میں اگر 12 یا 8 رکعت پڑھ رہی ہیں جی جی تو اس میں ضروری ہے کہ سورہ اخلاص کی تکرار ہو جیسے انہوں نے؟ ضروری نہیں ہے. پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ حدیث شریف میں تاکیدی نہیں ہے. قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ, دوسری رکعت میں 2 مرتبہ قل ہو اللہ, تیسری رکعت میں 3 مرتبہ, اس طرح سے بڑھاتے ہیں. کبھی اس کا الٹ کرتے ہیں. یہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, اور اگر عام صورتیں پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. جی بہن کا جو سوال تھا ایک تو بینک کے انٹرسٹ کے بارے میں تھا, دوسرا یہ معافی تلافی والا معاملہ تھا. کیا جب یہاں دنیا میں ہم نے معافی دیکھیے جب ہم نے معافی, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے معافی مانگی, ہم نے شگفتہ کو کچھ کہہ دیا تھا, بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ غلط تھی ہماری بات, ہم نے کہا شگفتہ معاف کر دینا, اور کہہ کے ہم چلے گئے. ارے بھائی اسے راضی کرو. جس دل کو ہم نے دکھایا ہے اس دل کو خوش کرنا بھی ضروری ہے. ہم اس سے معافی مانگیں, وہ کہہ دے کہ ہم نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں, اس کے بعد اب انشاءاللہ وہاں مواخذہ نہیں ہوگا. جی اب تیسرا سوال ہے کہ جیسے ان کو ٹیومر ہوا تھا, اب دعا چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی دعا جس سے کہ یہ بیماری دوبارہ نہ ہو یا اور بیماریاں نہ ہوں. دیکھیے حدیث شریف میں ایک دعا بتائی گئی ہے, جو صحت مند آدمی بھی پڑھے گا تو آئندہ مستقل صحت مند رہے گا, اور کوئی بیماری تھی چلی گئی اب آئندہ نہیں آئے, اس کے لیے بھی یہی ہے اللہم متعنا باسماعنا. لکھ لیجئے یا ریکارڈ کر لیجئے یا جیسے بھی آپ محفوظ کیجئے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. دعا تو آگے بھی ہے لیکن اتنی پڑھ لی جائے تو کافی ہے. رفاقت صاحب اور مدیحہ صاحبہ. رفاقت بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نا پچھلی جنوری کو آپریشن ہوا تھا اسپائنل کارڈ ٹیومر کا. جی جی. تو میرے بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل بھی کام نہیں کرتی, مائنر سی تھی. اچھا. تو اس کے لیے کوئی مولانا صاحب وظیفہ بتا دیں. اور جو گردن ہے نا مطلب جہاں آپریشن ہوا تھا اس میں بھی بہت درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور صحت کاملہ عطا کرے. تھوڑا سا انتظار بھائی. مدیحہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے استخارہ کی تعبیر جاننی تھی. میں نے استخارہ کیا تھا ہاں نکاح کے لیے, تو اس کی مجھے تعبیر جاننی تھی. اس میں نے دیکھا تھا نکاح کے لیے, تو اس میں مجھے جو خواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں جیسے کوئی ایگزام دے رہی ہوں, مطلب میرا ایگزام ہو رہا ہے کوئی, تو وہ مجھے آ نہیں رہا ہے ایگزام, لیکن مجھے ٹیچر بتا رہے ہیں کہ مطلب آپ ایسے کرو, لیکن میں پھر کر لیتی ہوں وہ ایگزام. تو اب مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے. جی اس کی تعبیر میرے کو بتا دیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ہم 6 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. پہلے تو ہم بھائی کے وہ سوال لے لیتے ہیں کیونکہ جو پہلے جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا حق ہے. خواب میں دیکھا کہ بچے کے نانا دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ آئے ہیں مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہیں. دوسری بات یعنی ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ اپنے والد کو تولیہ دے رہی ہیں, کچھ اور اس طرح کی چیزیں دے رہی ہیں, تو اس کی تعبیر کیا؟ جس کو تولیہ دے رہے ہیں وہ حیات ہیں. اگر وہ حیات ہیں تو تولیہ ٹوپی دے رہے ہیں وہ, جی
اس کا مطلب ہے کہ نماز کی پابندی کی ہدایت کر رہے ہیں. ٹوپی اوڑھو, وضو کرو, تولیہ استعمال کرو, یعنی نماز روزے کی پابندی کی ہدایت کر رہے ہیں. اور بچے کو اس کے نانا جو مرحوم ہیں وہ مٹھائی دے رہے ہیں. یہ بچے کے حق میں بہت اچھا ہے. کوئی دنیا سے گیا ہوا آدمی جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے. جی, سچ کا بول والا جھوٹے کا منہ کالا. یہ ایک طرح کی دعا ہے, یہ یا بد دعا ہے. ایک کے لیے دعا ہے, ایک کے لیے بد دعا ہے. لیکن اس دنیا میں ہمیں سچ کے پھل حاصل کرنے کے لیے اور جھوٹ کے مضرتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ جھوٹا ہے تو وہ اپنے آپ اس کا منہ کالا ہوگا, ایسا نہیں ہے. جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سچائی کے پھل آپ حاصل کریں, اس کے لیے جدوجہد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل مولانا صاحب, آپ نے دریا کو کوزے پہ بند کر دیا اور سوالوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. رفاقت بھائی نے جیسے بتایا کہ 1 سال ہو رہا ہے, آپریشن ہوا تھا, انگلیاں کام نہیں کر رہی, گردن میں بھی تکلیف ہے. بیٹے آپ ایسا کیجئے کہ ایک تو آپ کے حالات کچھ بھی ہوں, یعنی بہت خوشحالی اگر نہیں بھی ہے تب بھی کوشش کر کے 1800 روپے کا صدقہ جو ہم بتاتے ہیں وہ اصل میں 1800 روپے کا صدقہ حدیث شریف میں جو یہ کہا گیا ہے علی کل سلامہ بنی آدم صدقۃ, آدم کے بیٹے کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے. تو 360 جوڑ مانے گئے ہیں, ہر جوڑ کی طرف سے 1 روپیہ کہا گیا ہے. تو 360 یہ اس طرح سے وہ کر کے وہ 5 مرتبہ کر کے وہ 1800 روپے ہوتے ہیں. 1800 روپے کا صدقہ جیسے بھی ہو کوشش کر کے فراہم کیجئے اور تلاش کیجئے کوئی بہت ضرورت مند اور آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی ہو, اس کو چپ چاپ خاموشی سے 1800 روپے دے دیجئے. یا ایک آدمی کو دے دیجئے یا تھوڑا تھوڑا کر کے 2-3 آدمیوں کو دے دیجئے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار تیرے نام پہ میں نے یہ صدقہ دیا ہے, اس کی برکت سے میرے ہاتھ کی اور گردن کی تکلیف دور فرما دے. یہ کیجئے. اور سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین, اس ہاتھ پہ بھی پڑھ کے دم کرتے رہیے اور ہاتھ پہ پڑھ کے دم کر کے گردن پہ بھی پھیرتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. استخارے میں وہ کیا اشارہ مل رہا ہے مولانا صاحب؟ وہ میں سمجھ نہیں سکا اشارہ کیا ملا ہے. اشارہ یہ ہے کہ جیسے یہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہیں, پرچہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن وہاں جو اساتذہ موجود ہیں یا جو نگراں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ لکھو, یہاں یہ لکھو, وہ مدد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. آپ رب اشرح لی صدری پڑھ کر, اور جب کبھی کسی امتحان میں, زندگی کے کسی بھی معاملے میں امتحان میں جب آپ جائیں آپ تو اللہ سے مدد لے لیا کریں, نماز حاجت پڑھ کر یا کچھ پڑھ کر. لیکن یہ جو استخارہ انہوں نے شادی کے مقصد سے کیا ہے تو کیا اشارہ مل رہا ہے مولانا صاحب, کیا کریں یہ؟ اصل میں پورا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ شادی کے مقصد سے استخارہ کیا انہوں نے, شادی کے مقصد سے استخارہ کیا ہے تو کوئی رشتہ آیا ہوگا. نماز حاجت پڑھ کر مزید دعا کریں, اور مزید انشاءاللہ امید یہ ہے کہ شادی بھی اصل میں ایک امتحان ہے. جب لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو ایک بہت بڑا امتحان حال میں جاتی ہے کہ اس زندگی میں تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا ثابت ہوگی تم. تو امید ہے اس میں اللہ کی مدد آئے گی. جی, صبا لکھنؤ سے ہیں, صبا سے کہیں کہ تھوڑا سا انتظار, پریاگراج چل رہے ہیں. نسیم بانو صاحبہ کے پاس. جی بہن, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کو خواب دکھتے ہیں, کبھی ہمارے گھر کے بغل میں گھر بنتے ہوئے ہم کو دکھتے ہیں, بہت سارے لوگ گھر بنا رہے ہیں, کبھی دوسری جگہ دکھتے ہیں, کبھی جنگل میں, اور کبھی ہمارے امی کا گھر بنتا ہوا ہم کو دکھتا ہے خواب میں. اور دوسرا سوال یہ ہے ہمارا مولانا صاحب سے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, سب کے بیچ بحث ہوتی رہتی ہے, جھگڑا ہوتا رہتا ہے, اور بچے, ہمارے شوہر, ہم ایک دوسرے سے کوئی خوش نہیں رہتا, سب لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور کسی کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی, بہت پریشانی رہتی ہے. آپ کی والدہ حیات ہیں نسیم صاحبہ؟ حیات ہیں, ٹھیک ہے. صبا لکھنؤ سے. جی بتائیے صبا صاحبہ, سوال کیا ہے؟ میرا خواب 2 سوال ہے. میرا ایک خواب ہے آگے کے بال میرے سفید ہو گئے ہیں خواب میں, اس کی تعبیر پوچھنے تھی. اور جیسے بارات جیسے آتی ہے, جیسے اب کل بارات آئے گی تو آج جیسے رات میں جیسے کھانے پہ کیا دم کریں اور کیا پڑھیں, صبح جیسے تہجد میں یا فجر میں, تو مولانا صاحب یہ بتا دیجیے. بارات آئے گی ظاہر حقیقی زندگی میں تو ایسا ہے تو ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے, شادی کے کام سارے حسن و خوبی کے ساتھ ہو جائیں. اس لیے کہ شادی کے معاملات میں بہت سارے بدخواہ جو ہیں خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کھانا وانا خدا نخواستہ کم نہ پڑ جائے, لوگ جو آئیں مہمان وہ خوش و خرم جائیں, ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو. اس کے لیے نماز حاجت پڑھ کر
اور نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. جی، پیشانی کے بال جو ہیں اوپر وہ سفید ہو گئے ہیں. پیشانی کے بال سفید ہونا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خیر کی دعا کر لیجئے. بال سفید ہونا جو ہے آدمی کی پختگی اور تجربہ کاری کی علامت ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. جی، پانی پت سے نسیمہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرے 2 سوال ہیں جی. جی. ایک تو جی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، میرا لڑکا ہے جی سہیل 19 سال، اس کی 10-15 دن سے بہت ہی طبیعت خراب ہے. دعا کی درخواست ہے مولانا صاحب سے بھی دعا کرے، اور دوائی بھی اثر نہیں کر رہی ہے. ان کے انفیکشن ہو گیا پیٹ میں، مطلب کہ باہر ہی گیا ہوا تھا کورس پہ، اور جو ان کی تاریخ انٹرویو وغیرہ کی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی تھی. وہ کافی دن سے فون بھی کیا تھا. جیسے اللہ پریشانیوں کو دور کرے. جی دوسرا سوال. بس ہاں جی، دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی سگائی 1 سال ہو گئی جی کر لی، اور اب مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دے بھی، جیسے بھی ہم انتظامات جیسے بھی سوچ رکھا ہے یہاں پہ یہ کرنا یہاں پہ یہ کرنا بھی ہم کر کے. اور بہتر. دو سوالات بہن کافی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور پہلے کے سوالات بھی موجود ہیں. پہلے تو اس بچے کی صحت کا معاملہ درپیش ہے، دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہے مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا دے. اور آپ بہن یہ کیجئے کہ نماز حاجت پڑھیے اور نماز توبہ بھی پڑھیے. کبھی کبھی ہم اپنی کسی گناہ کی پکڑ میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج وہ ہے. اصل علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیے، کچھ صدقہ بھی کیجئے، اور بچے کے لیے جو کچھ بھی آپ اس کے دیں سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس کو پلائیں، دوا ہو یا غذا ہو. جی 2 منٹ ہے مولانا صاحب، 3 سوال ہیں. شادی کے انتظامات بہتر طور پر ہو جائیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. بددعا کی صورت پڑھیں ہاں عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جی، گھر بنتے ہوئے دیکھنا تعبیر کیا ہے؟ گھر بنتے ہوئے دیکھنا، بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کا خدا نخواستہ مطلب آخر وقت کا گھر بھی ہوتا ہے. اللہ ان کو خیر عافیت سے زندہ سلامت رکھے. آمین آمین. گھر میں پریشانیاں ہیں، جو ماں باپ بھائی بہن جتنے بھی رشتے ہیں گھر میں، وہ سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خفا ہیں. قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے، وقت کم ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں کانٹے بھر دیتے ہیں. اللہ کی یاد بڑھائیے، سب لوگ اللہ سے یاد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، نماز توبہ پڑھیے، خاموشی اختیار کیجئے، ایک دوسرے کی بات پہ ری ایکشن نہ کیجئے، غصہ نہ کیجئے، صبر سے کام لیجئے، انشاءاللہ سکون ہوگا. کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب چھوٹا سا. یا ہادی یا کریم یا رحم الراحمین پڑھ لیا کریں، اور سورۃ الفرقان کی جو آخری رکوع کی ایک آیت ہم بتایا کرتے ہیں وہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے، درازی عمر عطا کرے، تاکہ آپ کے علم سے، آپ کے عرفان سے، آپ کی ہدایات، آپ کی نصیحتوں سے ہم سب اکتساب فیض کرتے رہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ.